बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाक अफ़गान सरहद से एक बार फिर अफसोसनाक ख़बरें आ रही हैं। ड्रोन तैयारों की परवाज़ों की इतलात आ रही हैं। जो सरहदी मकामात हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी महदूद पैमाने पर कार्रवाई हुई है। दोनों मुल्कों की जो फोर्सेस हैं उनकी आपस में लड़ाई हुई है। भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। एक टैंक भी अफ़गान साइड पे तबाह करने के हवाले से दावा किया गया है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से और ये जो ड्रोन तैयारों की परवाज़ें हैं इस हवाले से भी मुख्तलिफ़ किस्म के शकूक व शुबहात भी फैलाए जा रहे हैं। और कुछ इतलात ऐसी मुसद्दक़ आ रही हैं कि वहाँ जैसे काबुल में और बाकी अफ़गान शहरों पर मुसलसल ड्रोन्स की परवाज़ें जो हैं ये नोट की जा रही हैं। अब ये क्या मामला है? ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं इंतहाई कशीदा हैं। सोशल मीडिया का इंतहाई मनफी इस्तेमाल जो है वो जारी है। नफ़रत का कारोबार करने वालों का जो कारोबार है वो खूब चमक उठा है। सोशल मीडिया के ज़रिए एक तो कुछ पुरानी वीडियोस, कुछ बाकी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली तबाही की वीडियोस जो हैं ये फैलाई जा रही हैं। और इन वीडियोस के ज़रिए या इन तस्वीर के ज़रिए नई हों या पुरानी हों, AI जनरेटेड हों, फ़ेक ख़बरें हों, जाली ख़बरें हों, इनके ज़रिए दोनों मुल्कों के माबैन फ़ासले बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 3 दिन से ये जो पाक अफ़गान सरहदी पॉइंट्स हैं ये बंद रहे। चाहे आप खरलाची की बात करें, अंगूर अड्डा की बात करें, ग़ुलाम ख़ान की बात करें, स्पिन बोल्दक और चमन बॉर्डर की बात करें, या फिर सबसे मसरूफ़ जो बॉर्डर है तुरखम, ये बंद है। जो कारोबारी लोग हैं ज़ाहिर है कि उनको भी इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना है। दोनों मुल्कों के अवाम को इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना है। किसी को समझ नहीं आ रही कि इस मामले का हल क्या होगा। ये कुरम के इलाके हैं, शोरको, लाकातिगा, ज़म 1, ज़म 2 ये इलाके बताए गए हैं कि यहाँ पर अफ़गान फोर्सेस की जानिब से भी, और ये भी बताया जा रहा है, ये भी दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे जो मिलिटेंट्स मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से बताया जाता है वो भी अफ़गान फोर्सेस के साथ मिलकर पाकिस्तानी जो सरहदी फोर्सेस हैं उन पर हमलावर हैं और फिर जवाबी कार्रवाई होती है। तो दोनों तरफ से इस किस्म की इतलात आ रही हैं। अब तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं आई, लेकिन एक टैंक के बारे में बताया गया है कि वो तबाह है। और कुछ इलाके सरहदी मकामात पर ऐसे हैं कि जहाँ से एक बार फिर नकल मकानी की इतलात सामने आ रही हैं। ये जो बीच में सीज़ फायर था या जो जंगबंदी हुई थी, दोनों मुल्कों की जो तोपें हैं वो खामोश हो गई थी, लेकिन ये सिलसिला ये बता रहा है कि माहौल अभी तक इंतहाई गर्म है और किसी भी वक्त एक फुल स्केल लड़ाई जो है ये दोबारा से शुरू हो सकती है। ये ख़दशात मौजूद हैं क्योंकि जिस तरीके से इस कशीदगी को हवा दी जा रही है, जिस तरीके से जो वो अनासिर जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात से, अच्छे ताल्लुकात से कभी खुश नहीं हुए, उनके लिए मौका है कि इस चिंगारी को ये हवा दें और इसको एक भड़कती हुई आग में तब्दील कर दें। जो पाक अफ़गान दोस्ती के मुखालिफ अनासिर हैं उनमें ज़ाहिर है कि इस ख़ित्ते के वो ममालिक शामिल हैं कि जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त जो है वो हिंदुस्तान है। दूसरी तरफ आप देखें कि जब भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं या कोई वफ़द जो है ये आया है अफ़गानिस्तान से इस्लामाबाद, या कोई वफ़द गया है पाकिस्तान से काबुल और दोनों मुल्कों के माबैन बातचीत हुई है, खुशगवार मुस्कुराहटों का तबादला हुआ है, अच्छी तस्वीर, अच्छी वीडियोस सामने आई हैं, अच्छे एलामिये जो हैं वो सामने आए हैं, दोनों मुल्कों की तिजारत के हवाले से अच्छी अच्छी ख़बरें आई हैं। जब भी ऐसा हुआ है, जब भी सिक्योरिटी में मामलात के हवाले से बात हुई है और जब भी पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए हैं अफ़गानिस्तान के सामने, तो फिर वो अनासिर कि जो इन ताल्लुकात से खुश नहीं हैं वो फिर चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के बीच में गलत फ़हमियाँ पैदा की जाएँ, क्योंकि फिर इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर इनकी जो वो सरगर्मियाँ हैं वो सारी की सारी ठप होकर रह जाएंगी, ख़त्म होकर रह जाएंगी अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते हैं। अब जिस तरीके से एक बीच में कशीदगी थी, बीच में एक खला नज़र आया, एक गैप नज़र आया और हिंदुस्तान ने ये मौका गनीमत जाना और वार किया। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी भारत के दौरे पर थे और जिस तरीके से वहाँ से बयानात आए
تو ان ساری چیزوں نے جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک کشیدہ صورتحال ہے۔ اس میں جو بیچ میں ہم نے جنگ بندی دیکھی، اس میں کچھ شخصیات کا کردار تھا، مولانا فضل الرحمان نے دونوں جانب رابطے کیے، اسی طرح باقی جو بیک ڈور چینلز ہیں ان کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو سفارتی چینلز ہیں وہ بند نہیں کیے گئے۔ سفارتی مشن پاکستان کا کابل میں موجود ہے، فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح افغانستان کا جو سفارتی مشن ہے، جو سفارت خانہ ہے اسلام آباد میں، وہ بھی فعال ہے، اور دونوں جانب کچھ رابطوں کی بھی اطلاعات آئی ہیں، لیکن یہ رابطے باضابطہ طور پر نہیں ہیں۔ یہ ایسے رابطے نہیں ہیں کہ جو میڈیا کے سامنے بتائے جا سکیں، کیونکہ اس وقت گرم ماحول ہے، اور اس گرما گرمی میں کوئی مثبت خبر آ نہیں رہی، کوئی یقین دہانی جو ہے وہ ایک دوسرے کو نہیں دی جا رہی۔ جو سلسلہ پاک افغان سرحد میں کرم کے آس پاس کے علاقوں کا ہے، اسی طرح کی اطلاعات جو ہیں یہ شراوک نوشکی کے علاقے سرلٹ میں بھی دونوں جانب سے کراس فائرنگ کی اطلاع ملی تھی۔ یہ بلوچستان کا علاقہ ہے، لیکن اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور یہ ظاہر ہے کہ افسوسناک اطلاعات ہیں، افسوسناک خبریں ہیں۔ یہ جو ڈرون طیاروں کی پروازیں ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ایک ڈرون جو ہے یہ دیکھا گیا ایران کی سرحد کے قریب دیکھا گیا اس ڈرون کو، اور افغانستان کی حدود میں دیکھا گیا۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ MQ-9 ڈرون تھا، اور یہ بتایا گیا ہے اس خبر میں کہ یہ امریکی ڈرون ہے، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کو اڑایا گیا یا اس نے پاکستانی ایئر سپیس استعمال کی۔ اب اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں، جس طریقے سے پاکستان اور امریکہ کا تعاون ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ خبریں جو ہیں یہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ پھر افغانستان کے عوام کو مزید گمراہ کیا جا سکے، مزید ان میں نفرت کے جو جذبات ہیں وہ ابھارے جا سکیں۔ آج فارن سیکرٹری پاکستان کی آمنہ بلوچ نے غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ بھی دی۔ اس ساری صورتحال کے حوالے سے بتایا گیا آمنہ بلوچ کی طرف سے کہ کیسے افغان فورسز حملہ آور ہوئیں اور کیسے پاکستان نے پھر جوابی کارروائی کی۔ پاکستان نے معنی تسلیم کیا۔ ISPR کی باقاعدہ پریس ریلیز موجود ہے کہ یہ جو ہوئی جنگ کچھ گھنٹوں پاکستان اور افغانستان کی، اس میں 23 پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا، 29 زخمی ہوئے، اور یہ بتایا گیا کہ جی اس طرف 200 سے زیادہ جو افغان فورسز کے اہلکار ہیں ان کو مارا گیا۔ یہ اب ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ یہ الارمنگ صورتحال ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ ایک تو جنگ بندی کا اعلان سب سے پہلے افغان سائٹ سے کیا گیا، لیکن یہ اعلان یا یہ اپیل یا درخواست جو تھی یہ پاکستان نے منظور نہیں کی، اور پاکستان نے کہا کہ شروع آپ نے کیا تھا، ختم ہم کریں گے۔ اور کچھ مبصرین کہتے ہیں کہ پاکستان نے اس موقع کو غنیمت جانا، اور پاکستان نے کہا کہ ہماری طرف سے یہ کارروائی جاری رہے گی، اس مقصد کے لیے کہ وہاں پہ جو پاکستان کو مطلوب تنظیموں کے لوگ ہیں، ان کے ٹھکانے ہیں، ان کو مسلسل نشانہ بنایا جاتا رہے۔ تو یہ اسی حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت بھی کی، اور پیشکش کی کہ وہ ایک بار پھر یہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ دونوں ملکوں کے معاملات جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے لیے کتنے ضروری ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے اس میں ضروری ہے کہ جنگ بندی کے ساتھ ساتھ زبان بندی بھی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کل پرسوں ایک ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ ذرائع کے حوالے سے بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے 2 طرفہ رابطے کیے ہیں، اور ان 2 طرفہ باتوں میں رابطوں میں یہ بھی اس امر کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے پاکستانی حکام کی جانب سے بھی کہ زبان بندی ہو، اور یہی بات آج مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ یعنی اس خبر کی جو میں نے آپ کو دی تھی اس کی ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تصدیق بھی کی۔ یعنی زبان بندی اس لیے ضروری ہے تاکہ اس ماحول کو ذرا ٹھنڈا کیا جا سکے۔ اب جو فائرنگ کی اطلاعات ہیں پاکستانی فورسز اور افغان فورسز کی جانب سے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور اس میں افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی 7 اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، ان میں 10 افغان مہاجر کیمپس ہیں
کہ جن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کو فوراً بند کر دیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ افغان مہاجر کیمپ جب بند ہو جائیں گے، جب وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے، تو پھر یہ ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ان کی کوئی وہاں پہ حیثیت نہیں رہے گی ان کیمپس کی، اور ظاہر ہے کہ ہر قسم کے جو افغان مہاجرین ہیں ان کو حکومت پاکستان نے پہلے ہی غیر قانونی قرار دیا ہے۔ تو آنے والے کچھ دنوں میں خدشات یہی ہیں کہ ان پر پریشر پڑے گا، سختیاں بڑھیں گی، لیکن خیبر پختونخوا میں نسبتاً صورتحال افغان مہاجرین کے لیے نرم ہو سکتی ہے، کیونکہ جو پالیسی وفاقی حکومت کی افغان مہاجرین کے حوالے سے ہے، وہ پالیسی خیبر پختونخوا حکومت کی نہیں ہے۔ کچھ افسوسناک واقعات بھی ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ ایک خبر باجوڑ سے آئی ہے کہ یہاں پہ چارمنگ کے علاقے کوٹکئی میں سیکورٹی فورسز نے ملیٹنٹس کے مرکز کو نشانہ بنایا، اور یہاں پر متعدد ملیٹنٹس کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ جانی خیل میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں ایک مطلوب جو ملیٹنٹ تھا اس کو مارا گیا ہے، اس کا نام عمر خالد عرف شاہین مداخیل جو ہے یہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح جو باقی علاقے ہیں وہاں سے بھی کچھ اسی قسم کی اطلاعات ہیں، جیسے ٹانک میں تھانہ گل امام کی حدود نسران کے قریب ملیٹنٹس نے سیکیورٹی اہلکار سمیت 2 افراد کو شہید کر دیا۔ سیکیورٹی اہلکار کا نام نور بادشاہ بتایا گیا ہے، اور ایک جو عام شہری ہے اس کا نام حارث خان بتایا گیا ہے۔ دونوں کا تعلق ایک ہی گاؤں تجوڑی سے بتایا گیا ہے۔ اچھا، ضلع جو کرم ہے وہ تو میں نے صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی، اور اسی طرح سوات میں ایک پولیو ٹیم پر آج حملہ ہوا تھا، جس میں ایک جو پولیو ڈیوٹی پر مامور لیوی اہلکار تھا عبد الکبیر، یہ شہید ہو گیا تھا، اور حملہ آور جو تھے یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اور بنو میں ایک واقعہ ہوا، بنو سب ڈویژن وزیر میں برگنتو کا علاقہ ہے، یہاں پہ امن کمیٹی کے ایک رہنما جو ہے یہ ایک حملے میں شہید ہو گئے، ایک شخص زخمی ہو گیا، اور ملیٹنٹس کے ساتھ پولیس نے مقابلہ کیا، اور عام شہریوں نے بھی پولیس کے ساتھ مل کر جو ہے ملیٹنٹس کا مقابلہ کیا۔ کچھ دیر تک یہ سلسلہ فائرنگ کا جاری رہا، لیکن وہاں سے ملیٹنٹس جو ہیں یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈی آئی جی سجاد خان نے بتایا گیا ہے کہ اس آپریشن کی خود قیادت کی۔ تو ٹانک میں سرکاری فورسز جو ہیں ان پر مسلسل جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ٹانک کے حوالے سے بتایا کہ 2 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ٹانک ہو، لکی مروت ہو، بنو ہو، جنوب خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں باقی جو اضلاع ہیں یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر اس قسم کی خبریں جو ہیں آتی ہیں۔ اس دوران جب پاک افغان جھڑپیں ہو رہی تھیں تو بھی یہ واقعات چل رہے تھے، لیکن چونکہ ہمارا سارا فوکس پاکستان اور افغانستان کی لڑائی کے اوپر تھا تو بہت سارے واقعات ہم نے رپورٹ ہی نہیں کیے، یعنی باقاعدہ رپورٹ ہوئے ہیں لیکن ویڈیوز میں ان پر بات ہی نہیں ہو سکی۔ تو تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے اور پاکستان اور افغانستان کا یہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا، اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہو سکتی ہیں، کس طریقے سے اس آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جنگ، میں بار بار کہتا ہوں کہ جنگ کوئی مفید چیز نہیں ہے، جنگ کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، جنگ ہمیشہ خونریزی لاتی ہے، اور اس جنگ کو یا اس سلسلے کو کیسے روکا جا سکتا ہے آپ اپنی تجاویز مجھے دے سکتے ہیں، اور میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یہ کر لیجئے، اور اسی طرح مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور یہ مجھے ضرور بتایا کیجئے خاص کر ان دنوں میں کہ آپ کہاں سے، کون سے شہر سے اور کون سے ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔